अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। दो बड़ी शख्सियात, दो बड़े केसेस, दो मुख्तलिफ फैसले। नाज़रीन, मौजूदा वजीर आजम के बेटे 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिए गए हैं और एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ अदालत ने तफसीली फैसला जारी करते हुए तोशाखाना केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना का यह अहम तरीन केस वही है कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा और वीकेंड को दोबारा सुनकर 7 रोज में फैसला करने के अहकाम सादिर किए। आज एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया और इस फैसले में लिखा कि स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। रेफरेंस के मुताबिक सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। स्पीकर कौमी असेंबली के रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में झूठी स्टेटमेंट जमा कराई। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, डायरेक्शन दी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अथॉरिटी लेटर भी शिकायत के साथ लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दायर करने का इख्तियार दिया। फैसले में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इंतखाबात के साथ साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी आईनी फरीजा है। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखसूस जब फ्रॉड की बात हो। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 2022 का फैसला और अथॉरिटी लेटर शिकायत दर्ज करने का सबूत है। सेक्शन 137(4) के मुताबिक मेंबर अपने गलत असासजात जमा कराए तो उसके खिलाफ 120 दिनों में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देते हुए 12 जुलाई को गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस अदालती हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया और अदालत उज़्मा ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी, मगर आज ट्रायल कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया और आज ही इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस समेत दीगर 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुलजिम नामजद करते हुए तलबी के समन जारी कर दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई को अगरचे आज 11 दीगर मुकदमात में जमानत में तौसी भी मिली है, मगर साथ ही जीएचक्यू हमला केस में शेरियार रफीदी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। असद उमर, आमिर महमूद कियानी और अली नवाज एवान को भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कल तलब कर लिया है और तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई है। एक तरफ कानून के शिकंजे में जकड़ी पीटीआई की आदत है और दूसरी जानिब वजीर आजम के बेटे को 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी करते हुए झूठा केस बनाने पर अदालत ने शहजाद अकबर और एफआईए हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सुलेमान शहबाज की बरियत का फैसला सुनाते हुए अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि आपने किस कानून के तहत मुकदमा बनाया, सुलेमान शहबाज को किस बुनियाद पर मुलजिम और इश्तिहारी करार दिया। अदालत के इस्तफसार पर एफआईए के अफसरान अपने जवाब से अदालत को मुतमईन न कर सके। जज बख्त फखर भेजदार ने रिमार्क्स दिए कि एफआईए के 7 वॉल्यूम्स में मुलजिमान के खिलाफ सबूत हैं तो बताओ, ये ना हो कि तुमको जेल भेज दें। एफआईए टीम को इसलिए बुलवाया कि आकर बताएं इतने साल क्या ड्रामा चलता रहा। अदालत ने सवाल उठाया कि शहजाद अकबर को कौन रिकॉर्ड देता था कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे की इंक्वायरी किसने की। एफआईए के वकील ने अर्ज की कि जेआईटी ने इंक्वायरी की और इस जेआईटी के सरबराह डॉक्टर रिजवान थे। अदालत ने फिर सवाल उठाया कि एफआईए ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। इस सवाल पर एफआईए के तफ्तीशी अफसर खामोश खड़े रह गए। अदालत ने फिर सवाल किया कि जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौकफ तब्दील करते रहे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने फिर सवाल किया कि क्या एफआईए के 7 वॉल्यूम्स में कोई सबूत है। मुझे सीधा सीधा बताइए, कहानियां ना करें, मुझे जवाब चाहिए कि चलान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। इस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं। जो अकाउंट ओपन हुए इस फॉर्म की रोशनी में सुलेमान शहबाज मुलजिम करार दिए गए। अदालत ने एफआईए के तहकीकात के इख्तियार पर भी सवाल उठाया कि क्या आपको इस केस की तहकीकात का इख्तियार था। एफआईए के साबिक अफसर ने अर्ज की कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये इंक्वायरी की गई। अदालत ने फिर पूछा कि क्या किसी इदारे ने आपको तरसीलात से मुतल्लिक कोई शिकायत की। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एफआईए के पास इख्तियारात हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी कर सकता है और शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में हमने ये कार्रवाई की। अदालत ने फिर इस्तफसार किया कि आपने किस बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया। साबिक ऑफिसर एफआईए ने अदालत को बताया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने इस्तगासा दायर करने की सिफारिश की। कम तनख्वाह के लोग थे, इस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत के इन
تھیکے سوالوں کے بعد سلیمان شہباز کو آج باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ سلیمان شہباز کو 16 ارب کی منی لانڈرنگ کیس سے بری کیا گیا ہے کہ جسے اوپن اینڈ شٹ کیس قرار دیا جاتا تھا۔ اس سے قبل عدالت اسی کیس میں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو بھی بری کر چکی ہے۔ سلیمان شہباز دسمبر 2022 میں وطن واپس آئے تو یہ ایف آئی اے کے اس منی لانڈرنگ کیس میں ملزم تھے۔ نیب نے انہیں آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں نامزد کر رکھا تھا۔ سلیمان شہباز دو مقدمات میں اشتہاری بھی تھے، لیکن وطن واپسی سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے حکام کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اس کیس میں شہباز شریف پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو ان کی آمدنی کے نامعلوم ذرائع سے مال جمع کرنے میں مدد کی۔ ایف آئی اے نے 13 دسمبر 2021 کو شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چالان بینکنگ کورٹ میں جمع کرایا۔ ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرائے گئے 7 والیومز کا چالان 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل تھا اور اس کیس میں 100 گواہان کے قریب کی لسٹ بھی جمع کرائی گئی۔ چالان میں کہا گیا کہ تحقیقاتی ٹیم نے شہباز فیملی کے 28 بے نامی اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ہے۔ سال 2008 سے سال 2018 تک یعنی کہ 10 سال شہباز فیملی کے چپڑاسیوں، کلرکوں اور دیگر ملزموں کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھولے گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق ان 28 بے نامی اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے کی 17,000 سے زائد کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی ٹریل کا تجزیہ کیا گیا اور ان اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی۔ چالان میں کہا گیا کہ شہباز شریف نے 1998 میں وزیر اعلی پنجاب ہوتے ہوئے 50 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں براہ راست ملوث رہے۔ انہوں نے بیرون ملک جعلی ٹی ٹیز کا انتظام بحرین کی ایک خاتون صادقہ سید کے نام سے کیا اور اس میں اسحاق ڈار نے ان کی مدد بھی کی۔ 17 فروری 2019 کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کر لیا اور 2019 میں ایف آئی اے کی طرف سے رمضان شوگر ملز کے مینیجر محمد مشتاق عرف چینی کو دبئی جانے والی فلائٹ سے آف لوڈ کر لیا گیا۔ ناظرین، دوران تفتیش مشتاق چینی نے یہ اقرار کیا کہ سلیمان شہباز نے رمضان شوگر مل کے ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھولے اور ان کی کمپنی مشتاق اینڈ کو کے ذریعے بیرون ملک سے پیسے وصول کیے گئے۔ 55 والیومز کا جو ریفرنس ہے اس میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں، 16 اکیوز پرسنز ہیں جس میں سے 6 فیملی ممبرز ہیں، شہباز شریف صاحب خود ہیں۔ 3 بے نامی کمپنیاں رمضان شوگر مل کے اندر 9.5 ارب 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ تو 9.5 ارب وہ ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں شریف خاندان سے۔ سب سے پہلا نام ہے ملک مقصود کا۔ ملک مقصود چپڑاسی ہیں، پی این ہیں ان کے شریف گروپ آف کمپنیز میں۔ یہ جو 16,000 روپیہ ملک مقصود صاحب لیتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 2.3 ارب روپیہ نکالا اور ڈالا گیا۔ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں، جو اپنا ڈیفنس دیتے ہیں، انہوں نے آج تک اپنے بچوں کا ڈیفنس نہیں دیا۔ وہ ہے ٹی ٹی شریف خاندان۔ ان سپوت کے پدر جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا، وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے، جن میں ایک بڑے بڑے گھر بھی۔ اکتوبر 2019 کو ناظرین نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں انکشاف کیا گیا کہ سلیمان شہباز کو 6 بار بلایا گیا مگر وہ پیش نہیں ہوئے اور چیئرمین نیب نے سلیمان شہباز کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ وارنٹ جاری ہوتے سلیمان شہباز اکتوبر 2018 میں یعنی کہ پہلی ایف آئی آر کے فقط 2 ماہ بعد ہی ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح سلیمان شہباز کو لے کر منی لانڈرنگ تحقیقات رک گئیں، جبکہ نیب نے سلیمان شہباز کے ملک بھر میں موجود اثاثوں کو سیز کر لیا، جس میں 16 کمپنیوں میں 2 ارب سے زائد کے شیئرز کے علاوہ 4.1 ملین روپے 209 کنال زمین بھی شامل تھی اور کل اثاثوں کی مالیت 3.3 ارب روپے تھی۔ یہاں سے اس منی لانڈرنگ کیس کی ابتدا ہوتی ہے کہ جس میں 7 والیومز، 4000 صفحات پر مبنی منی لانڈرنگ تحقیقاتی رپورٹ، 17,000 ٹرانزیکشنز، 28 اکاؤنٹس، 16 ملزمان، 100 کے قریب گواہان اور 7 جعلی کمپنیوں کے ذریعے اربوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ اسی کیس کے دوران یہ سامنے آتا ہے کہ 2008 سے 2018 کے دوران شہباز شریف کی اہلیہ کے اثاثوں میں 70 گنا، ان کے بیٹے سلیمان شہباز کے اثاثوں میں 7,000 گنا، حمزہ شہباز کے اثاثوں میں 3,000 گنا اضافہ ہوا اور اس اضافے میں ایک چیز مشترک ہے، کامن، اور وہ یہ کہ ٹی ٹیز کے ذریعے پیسے کی منتقلی کی گئی۔ اس کیس کی تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہنے والے مرحوم مقصود چپڑاسی کی جس کی تنخواہ فقط 16,000 تھی، اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے منتقل کیے گئے۔ یہ وہی کیس ہے کہ جس میں محبوب بھیڑی والا، منظور پاپڑ فروش، قاسم قیوم، فضل داد عباسی، شعیب قمر اور مسرور انور جیسے کردار سامنے آئے، جن کے نام پر یہ بے نامی اکاؤنٹس کھولے گئے۔
مگر سلیمان شہباز ان کرداروں کو جاننے اور پہچاننے سے انکاری رہے۔ مگر آپ کے اٹھائے گئے سوال، آپ پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دے رہے۔ یہ کون ہے محبوب علی؟ کیا انویسٹمنٹ اس نے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کی جو یہ بار بار پیسے بھیجتا رہا؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ محبوب علی کا نام آپ کو کہاں سے ملا؟ میں تو نہیں جانتا۔ جس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں کیسے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا؟ یہ ٹیٹیاں ہیں۔ یہ ورژن جو ہے محبوب علی اور XYZ کے جو نام آ رہے ہیں، یہ ورژن گورنمنٹ کا ورژن ہے۔ تو یہ کون ہے محبوب علی جو حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کر رہا تھا؟ پھر دسمبر 2007 میں آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی $1,90,000 کی ٹرانزیکشن کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ جو نام آ رہے ہیں، نہ مجھ سے شیئر کیا گیا، نہ میری جو ڈیکلریشن ہے وہ FPR کے پاس ہے۔ اگر اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، ایک سکینڈل بتائیں تو سلیمان شہباز صاحب اس کا جواب دے دینا۔ آپ مجھ سے جو آپ سوال کر رہے ہیں، میں تو اپنی ڈیکلریشن FPR اور رائٹ فورمز کو دے چکا ہوں۔ قاسم قیوم کو جانتے ہیں آپ؟ میں کسی قاسم قیوم کو نہیں جانتا، میں زندگی میں کبھی اس کو نہیں ملا۔ منظور احمد کو جانتے ہیں آپ؟ میں زندگی میں نہیں ملا، نہ مجھے پتا ہے ایک شخص کون ہے۔ منظور احمد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے، آپ کے چیک سے پیسے نکال کر لے کے گیا ہے قاسم قیوم کے پاس، وہاں سے TT بنائی ہے اور پھر آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں اس نے پیسے ڈالرز کی صورت میں، ریمیٹنسز کی صورت میں ڈالے ہیں، اور حکومتی دعوے کے مطابق چیک موجود ہے کہ جس کے پیچھے آپ نے اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو میرے اکاؤنٹ سے پیسے دے دو، مگر آپ جانتے نہیں ہیں اس کو۔ یہ حکومت کا دعویٰ ہے اور میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ یعنی TTs اور بینک ٹرانزیکشنز ریکارڈ پر ہیں، پیسے اکاؤنٹس میں ہیں، پیسے ریسیو کیے، پاکستان میں انویسٹمنٹ سویل کی، بھیجا کس نے، انویسٹر تھا کون، اس حوالے سے کسی کو کوئی نہیں جانتا۔ سلیمان شہباز کہتے رہے یہ حکومت کا ورژن ہے، لیکن جو کردار، جو بینک ٹریل، جو بینکنگ ٹرانزیکشنز آن ریکارڈ موجود ہیں وہ حکومت کا نہیں، وہ بہرحال ایک بینکنگ سسٹم کا ثبوت ہے۔ جن کرداروں سے سلیمان شہباز نابلد تھے ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، مگر اس کیس میں انویسٹیگیشن جرنلسٹ مرحوم ارشد شریف کو سہرا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کیس کے ایک ایک کردار کو بے نقاب کیا۔ وہ کون لوگ تھے، ان کے شناختی کارڈ کیا تھے، وہ کام کیا کرتے تھے، ان کی تنخواہیں کیا تھیں جن کے نام پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ ملاحظہ کیجیے۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد ایک کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی۔ یہ ٹیم شہباز شریف کے خاندان کی شوگر ملز کے معاملات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ شریف خاندان کے اس کیس میں اب تک 11 جعلی اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق اس وقت تک 9.5 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کا سراغ لگایا جا چکا ہے۔ اس کیس میں سلیمان شہباز نے اپنے ملازمین کو استعمال کیا اور ان کے نام سے اکاؤنٹس کھولے گئے۔ مقصود احمد سلیمان شہباز کے دفتر میں PN یعنی چپراسی تھا اور اس کے نام پر جو اکاؤنٹ چل رہا تھا اس میں 2.3 ارب روپے پائے گئے۔ ایک اور کردار اقرار حسین ہے۔ اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 64 کروڑ روپے پائے گئے۔ اپنے بیان میں اقرار حسین نے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو بتایا کہ 2010-2011 میں رمضان شوگر مل کے چیف فائنینشیل آفیسر عثمان نے مجھے دفتر بلایا اور کہا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر سلیمان شہباز صاحب کو ذاتی ٹرانزیکشنز کے لیے چند اکاؤنٹ چاہیے اور تم فوراً اکاؤنٹ کھلواؤ۔ اقرار حسین کے بیان کے مطابق CFO عثمان نے مجھے 2 آپشن دیے، یا تو اکاؤنٹ فارم پر دستخط کر دو ورنہ ابھی کے ابھی نوکری سے فارغ کر دیے جاؤ گے۔ اقرار حسین کے مطابق اس کے ان اکاؤنٹس میں جو بھی لین دین ہوا وہ سب عثمان صاحب نے کیا۔ اقرار حسین نے 2 اور افراد کا نام بتایا کہ خضر حیات اور اظہر عباس کے اکاؤنٹس بھی اسی طرح استعمال کیے گئے۔ اظہر عباس نے بھی ایسا ہی بیان دیا کہ CFO عثمان نے کہا ہے کہ سلیمان شہباز کی ذاتی ٹرانزیکشنز کے لیے اکاؤنٹ کھلوا کر دو اور نہ کھلوائے تو نوکری سے فارغ کر دیے جاؤ گے۔ اس طرح اس نے مسلم کمرشل بینک اور بینک الفلاح میں اکاؤنٹ کھلوائے۔ اظہر عباس کے مطابق اس سے چیک بک پر دستخط کروا لیے گئے اور اس نے کبھی یہ اکاؤنٹ خود نہیں چلائے، نہ ہی اس کو علم ہے کہ اکاؤنٹ میں کوئی رقم موجود ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اس کے علاوہ ایک اور کلرک شبیر قریشی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے، رانا وسیم کے اکاؤنٹ میں 24 کروڑ، رمضان شوگر ملز کے کلرک تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 52 کروڑ، خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 1.2 ارب روپے اور توقیر الدین کے اکاؤنٹ میں 45 کروڑ روپے ہونے کے ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔
नाज़रीन, आज जज साहब ने कहा कि एक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना और फिर निकाल लेना, व्हाट काइंड ऑफ अ क्राइम इज दिस? ये कौन सा जुर्म है? ये तमाम तर वो चीजें हैं जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन सुलेमान शहबाज इन लोगों और इन ट्रांजैक्शन से लाइल्मी का इजहार करते रहे। मगर जब हमने उनके भाई हमजा शहबाज और साबिक वजीर आला पंजाब से इन टीटीज के हवाले से पूछा तो उनका जवाब हैरान कुन था। ये मकसूद चपरासी कौन है? डू यू नो हिम? बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार आपको प्लेग करेगा, इट विल हॉन्ट यू जब तक मंतकी अंजाम नहीं केस का होता। गुजारिश ये है, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पैसे पाकिस्तान आए हैं, सवाल नहीं करना चाहिए ये कौन थे, इसका जवाब हमें आज भी नहीं मालूम। चपरासियों और क्लर्कों के बेनामी अकाउंट्स में अरबों रुपए की ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिनके रिकॉर्ड्स, रिसीट्स मौजूद हैं, जिधर आपके CNIC नंबर्स मौजूद हैं, जिधर लोग मौजूद हैं, गो के डॉक्टर रिजवान, मरहूम अरशद शरीफ और मकसूद चपरासी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब अपने अंजाम को पहुंच गया ये पूरा केस। 16 अरब के इस गैर कानूनी धन में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी हो चुके हैं और जिसे नैब, FIA और उस वक्त के वुज़रा ओपन एंड शट केस कहते थे, वो आज अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। वो 7 वॉल्यूम्स के चलान, वो 17,000 से जायद की ट्रांजैक्शन, वो 4,000 सफात पर मुश्तमिल 28 बेनामीदार और गवाहान कहां चले गए? JIT के सरबराह डॉक्टर रिजवान अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर जिन सबूतों के अंबार पर ये रेफरेंस दायर हुए, क्या वो सब रद्दी के कागज थे? हुकूमत में आने के बाद शरीफ फैमिली आशियाना हाउसिंग केस से बरी हुई। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज शरीफ बरी हुई। प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई और अब 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। हुकूमत के बोझ तले ये तमाम तर सबूत खत्म होकर रह गए हैं। बात करते हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज मौजूद हैं, पाक फौज का हिस्सा भी रहे हैं और डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम नैब रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये क्या मुअम्मा है, ये माजरा है, ये मुल्क किस तरह चल रहा है सर? या तो ये सारी कॉन्कॉक्टेड सबूत हैं, या तो कल गलत करके झूठ झोंका जाला था और इस्तेमाल हो रहा था सिस्टम, या तो आज इस्तेमाल हो रहा है। मैं देखें, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट की एक पॉलिसी है, उसको कहते हैं STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। जहां भी बेनामी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो बैंक मैनेजर इमीडिएटली उसको भेजता था और फिर स्टेट बैंक हमें नैब में भेज देता था कि जी इसको आप चेक करें कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं है कि ये क्योंकि कंप्यूटर का सारा कंप्यूटराइज्ड है, 2+2 है, और आपके जो नैब के साथ जो आपकी FIA की टीम है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती थी। फिर नैब में हमारा बहुत सख्त बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे पास होते थे, दे वुड वर्क इट आउट एंड देन प्रूव हो जाता था कि ये 2+2 है और इस पर पैसा कहां से आया और किधर गया, कितना पैसा आया, उसकी ट्रांजैक्शन क्यों थी। ये 2+2 तो 0 साबित हो रहा है। आज तो जज साहब कह रहे थे कि पैसे डालना अकाउंट में और निकालना ये कौन सा जुर्म है? आपके पास पैसा कैसे आया? मजे की बात यह कि आज भी अदालत में वही सवाल उठा जो सुलेमान शहबाज अपने इंटरव्यू में उठा रहे थे कि ये बताइए कि नैब या शहजाद अकबर के पास ये रिपोर्ट्स आती कहां से? ये नहीं कि इनके अंदर जो मवाद है उसको या तो आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, बल्कि आती कहां से? आज जज साहब यही पूछ रहे थे सर। मैं तो हैरानी, देखें बात यह कि आपने सिंपल कहना है कि इस अकाउंट जो अकाउंट होल्डर है उसकी वर्थ क्या है? कैन ही हैज 50 करोड़ रुपीज और 2 मंजूर अहमद, कासिम कयूम, मंजूर अली, बल्कि सर ये महबूब अली जो हैं, इनकी वालदा के अकाउंट्स में भी इन्होंने पैसे डलवाए। वो कहते हैं महबूब अली को मैं नहीं जानता। हमजा शहबाज के अकाउंट में भी पैसे डलवाए गए, उसके रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं अगस्त एंड जुलाई 2007 ऑनवर्ड्स। वो कहते हैं हम नहीं जानते। इज इट पॉसिबल कि भेज कौन रहा है आप उसको ना जानते हो मगर पैसे को एक्सेप्ट जरूर कर रहे हो? नॉट एट ऑल, सिंपल सी बात है। जो इंक्वायरी ऑफिसर है ही हैज टू से कि ये आपसे क्या रिलेशनशिप है। When he calls him, वो एविडेंस देता है, उसके बाद एक और एविडेंस आती है, जिसने अकाउंट खोले हैं तो सारा क्लियर हो जाता है। तो इसके अंदर फिर बैंक और मैनेजर्स और वो सारे भी मिली भगत में थे। 100 बना आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते। और स्ट्रेट अवे में जहां पर एक की वर्थ है 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह आ रही है, उसके अकाउंट में अगर पैसे आ जाते हैं 1 करोड़ रुपया भी। ब्रिगेडियर साहब, इज इट पॉसिबल कि ये सब कुछ जो है खुद कॉन्कॉक्ट किया हो शहजाद अकबर या डॉक्टर रिजवान अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें? और स्टेट बैंक में डॉक्यूमेंटेड है, स्टेट बैंक में सब कुछ है। और ये इंक्वायरी भी देखें 2008 से 2018 तक चली है और ये FIA के डोमेन में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करें, मगर वो बार बार कहते थे कि ये कौन होता है FIA करने वाला है, किस इदारे ने शिकायत की, ये बताया जाए। FIA का बैंकिंग सर्कल करता ही ये काम है, उसका क्या काम है? जहां जितनी ट्रांजेक्शन गलत हुई है, जितनी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुई है, FBR के बाद बैंकिंग सर्कल के जो डायरेक्टर है वो उसका काम ही यही है। एंड सेम होल्ड गुड फॉर द नैब। उसका नैब बहुत इफेक्टिव थी। और सेकेंड ये देखिए,
آپ بات یہ کہ آپ نے اگر ان انوائرمنٹس کے اندر آ کے اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو دین آپ اپنی ریپوٹیشن خراب کریں. ایون نیب کا در اگر اس کو جا کے یہ نہیں کہہ رہا چیلنج کر رہا جی کہ ہم نے انکوائری کی ہے اور یہ سارا کچھ پروف ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ہولڈ اٹ, ایٹ لیسٹ شو. یہ اگر کہیں جی ہمیں اجازت نہیں ہے یا ہم کر نہیں رہے ہیں, دیٹ لیوز لاٹ آف کوشچن مارک. اچھا سر, یہ اس کی بھی تصدیق کیجیے گا, یہ ریورس ریمیٹنسز کے تھرو باہر سے ڈالر آتے ہیں اور ہمارے ملک کا ایک قانون ہے جس کے اندر جب پیسے اندر آ رہے ہوں آپ سوال نہیں کریں گے. یہ 92 کا اکنامک ریفارمز ایکٹ ہے جو کوئنسیڈنٹلی میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہی بنایا گیا تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کا حدیبیہ پیپر ملز ہو, کوئی سوال نہیں اٹھا, وہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بند کر دیا. وہ بھی جو جانتے ہیں یا جس کو جو پڑھتے ہیں, جو آپ کے وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹس ہیں, دے سے اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس, ٹائم بار کر دیا گیا. پھر یہ کیس ہے سر, ادھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پیسہ واپس آ رہا تھا, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو سر یہ از دس اے کیس جدھر ہمارے حکمران سیلف سرونگ لیجسلیشن کرتے ہیں؟ 92 میں اکنامک ریفارمز ایکٹ بھی خود لائے, اس سے مستفید بھی مبینہ طور پر خود ہوئے, اور پھر یہ بھی کیا کہ سوال بھی نہ پوچھو. آپ یہ بتائیں نا کہ اسمبلی میں کیوں چنتے ہیں, لیجسلیٹ کریں لیکن عوام کے لیے, پاکستان کے لیے اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے. اگر آپ پرسن اسپیسیفک قانون بنا لیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ دے نو کہ پیسہ کیسے لے کے جانا ہے, ہنڈی کے تھرو پھر پیسہ واپس کیسے آنا ہے, دین دیر نو کوسچن اٹ بیکم وائٹ پیپر, یہ کرے پیسہ بلیک وائٹ ہو جاتا ہے نا بالکل. تو دس از اے ریزن, اس لیے یہ سارے قانون بنیں گے. آئی تھنک یہ چیزوں کو ابھی اسٹریملائز کرنے کی ضرورت ہے. اور نیب کو سر ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گی, آپ پاک فوج سے بھی تعلق رکھ چکے ہیں سر, یہ بہت بڑے بڑے کیسز ہیں یہ, اب بیکاز عدالتوں میں گئے ہیں, عدالتوں سے نکلے ہیں ایوری تھنگ, مگر ایک کلین فیس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اسپیشلی ایک ایسے موقع پر جب سب نے کمر کس لی ہے کہ ہم آگے ساتھ مل کے چلیں گے اور ملک کو معاشی اعتبار سے پھر ثابت قدم کرنا اور کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں. ڈز دس بادر دی انسٹیٹیوشن ایٹ اینی لیول؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب کیسز عدالت میں ہیں, بری ہو گئے, باعزت بری ہو گئے. پرابلم یہ نہیں کہ میں نے بری دین دیر نو ان کے اوپر ایسی کوئی ریمیڈی ہے. اس لیے بات یہی ہے کہ یہ کورٹس کو ہیو ٹو شور, اور اس کے بعد پروسیکیوشن ہوتا ہی ہے کہ آپ نے پروسیکیوشن ایویڈنس ایکشنیبل ایویڈنس لینی ہوتی ہے کہ, اور تبھی یہ اتنا چلتا ہے. آپ انکوائری ایک کمپلین ویریفیکیشن سے انکوائری میں کیسے لے کے جاتے ہیں کہ سفیشینٹ پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس از اویلیبل, اس کے بعد ان کیسز کو آگے لے کے جایا جاتا ہے. دیٹ مین آپ کا گلا سب کے کس پہ؟ آج جج صاحب نے بڑا چارج شیٹ کیا ہے FIA کو بحیثیت ادارہ. دیر از نو ڈاؤٹ. دیکھیں اسی لیے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اپنے FI کے اوپر کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ DG اپنی مرضی کا لے کر آتے ہیں, دین تھنگ چینج. ابھی یہی کچھ کیسز تھے جن میں ڈیکشن ہونے والی تھی, اور پھر 11 اپریل کو تو انڈائٹ ہونا تھا وزیر اعظم, تو اس کے بعد آپ کے وہ شہباز شریف صاحب نے تھا, مگر پھر وہ وزیر اعظم بن گئے. تو یہ آئی تھنک یہ میرے خیال میں حکومت کو خود سوچنا چاہیے. سر مگر اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین بھی آن ریکارڈ ہیں کہ ان کو FIA کی طرف سے کہا گیا کل آپ پیش نہیں ہوں گے, قاضی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو وہ ایک تو ان کو خود پیش ہونا چاہیے تھا. سیکنڈ اب یہی پرابلم ہے کہ آپ کی اس وقت کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتے ہیں. ہمارے وقت میں آنیسٹلی جب ہم تھے اس وقت تو بڑی اسٹرکٹ تھی ان چیزوں کے اوپر, اور کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ آپ نے جب سسپیشن ٹیسٹنگ رپورٹ آ گئی ہے آپ نے پورا ویریفائی کرنا ہے, آپ نے کمپیوٹرائز, اس میں تو چھپ ہی نہیں سکتا. کمپیوٹر میں تو پیسہ آیا ہوا کہ آیا, اس کے اکاؤنٹ میں گیا, کہاں سے آیا, آگے کس نے لیا, اس کے بعد کہاں گیا, یہ تو اگر ایویڈنس ریکارڈ یہ مستقبل میں کہیں جا کے پھر اٹھایا جا سکتا ہے. آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے, بالکل بالکل ہو سکتا ہے. اٹ ول ریمین. میرے خیال میں جتنے کیسز ہیں سارے کے سارے کہیں نہ کسی اسٹیج پہ کھل سکتے ہیں, اور پھر کوئی لیجسلیشن بھی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح ابھی قانون سازی ہو رہی ہے, اگین کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے جس میں آپ دوبارہ اس کے ونگس کلپ جو کیا آپ اس کو سانگ کر دیں کریں. لیکن آئی فیل کہ نیب کے ادارے کو 99 کا آرڈیننس ہے, اس کو اور بہتر کریں, اس کو امپروو کریں, سنیکس ٹھیک کریں, بجائے کہ ہم اس کو اپنی اسپیسیفک کرتے وہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹس واٹ میٹر مور. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, بات کریں گے ملک کی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, نہیں ہونے جا رہے اس ملک میں, یہ بات تو طے ہے. دا مور تھنگز چینج دا مور نتھنگ چینجز اس ملک کے اندر. یہ بریگیڈیئر صاحب کا کہنا ہے کہ اس کیس کو مستقبل میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اپنا وزن رکھتی ہیں. وقفہ لیتے ہیں. منصوبہ ساز, دہشت گرد اور 9 مئی کے بعد قاتلانہ حملے کی مہم کا ماسٹر مائنڈ بھی سابق وزیر اعظم پر ایک طویل چارج شیٹ کے ساتھ سیاست اپنے نئے دور میں داخل ہونے جا رہی ہے. اس نئے دور کا کمال یہ ہے کہ ایک ماسٹر مائنڈ کے نئے لقب کے ساتھ سیاست سے طویل رخصت پر ہوں گے اور دوسرے وزیر اعظم
तिब्बी बुनियादों पर 4.5 साल लंबी छुट्टी पर जाने वाले अब सियासत का कलीदी हिस्सा होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की मुहिम चलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनका कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मंसूबा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। वजीर आजम का कहना है कि तमाम सियासी जमातें आर्मी चीफ और फौज के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं। 9 मई के मंसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। 9 मई वाला एजेंडा बैरून मुल्क बैठी प्रॉक्सीज और कठपुतलियों के जरिए चलाया जा रहा है। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम को 2 टोक अल्फाज में मास्टर माइंड करार दे दिया है। 9 मई के वाक़े का मास्टरमाइंड ये फॉरेन एजेंट है। ये मास्टरमाइंड है जिसने एग्जीक्यूट किया है, जिसने प्लान किया है, जिसने इम्प्लीमेंट किया है, जिसने डायरेक्शंस देकर तमाम लोगों को उन चंद टोले को जगह जगह के ऊपर प्लांट करके उनको ये तमाम चीजें इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शंस। इन तमाम चीजों की निशानदेही जो है वो कल प्राइम मिनिस्टर ने की है कि ये एक एक जो आदमी इसमें मुलव्विस है उसके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि मज़ाइका खेज इल्जामात आयद करने की बजाय जिस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ के जिम्मे है वो दें कि ये 9 मई के वाकयात का सबसे बढ़ के फायदा किसे पहुंचा, किसने उठाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि हतमी तौर पर आपको मुतनब्बे किए देता हूं कि आप अवाम पाकिस्तान के वो अरबों रुपए जो आपने चोरी कर रखे हैं को बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और इदारे के दरमियान मुनाफरत के बीज बोने के गर्ज से दागे जाने वाले अपने इन अहमकाना और मज़ाइका खेज बयानात से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। नाज़रीन, दूसरी जाने पंजाब हुकूमत ने मुतनब्बे कर दिया है कि अदालतों ने तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनान को रिहा किया है उनकी रिहाई के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत के दौरान साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अदालत से दिलचस्प मुतालबा किया आज कि जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन को जमानतें दी हैं उसी तरह मुझे भी जमानत दे दी जाए। परवेज इलाही की मायने खेज दुहाई पर कमरा अदालत में कैके लग गए। परवेज इलाही ने अदालत को बताया कि 1.5 माह से जेल में हूं। जज ने इस्तफसार किया कि वहां क्या मसाइल हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया कि वहां मसाइल के सिवा और क्या है, हर तरफ कीड़े हैं, कमरे में ही वॉशरूम है, सहूलियात दे दी जाती हैं मगर फोटो सेशन के बाद वापस ले ली जाती हैं। ये सियासत का एक पहलू है नाजरीन कि जहां मुकदमात, दिफात और इल्जामात की गिरफ्त पूरी शदोमत से मजबूत हो रही है। सियासत का दूसरा पहलू सियासी बैठकों से मुतल्लिक है। इस वक्त सऊदी अरब में नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख तय पाने के लिए मुशावरती अमल जारी है। खबरों के मुताबिक मियां साहब सितंबर के वस्त में ही वापस आ सकते हैं। मियां साहब का यह कहना है कि वतन वापसी पर कुछ अरसे के लिए जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं करेंगे। गुज़िश्ता दिनों मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिम जरदारी के दरमियान दुबई में अहम मुलाकात हुई। इस अहम मुलाकात में आम इंतखाबात के लिए असेंबलियों की तहलील की तारीख और अबूरी हुकूमत और सीट एडजस्टमेंट पर बताया गया कि मशवरा हुआ है, जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर भी बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो और मरियम साहिबा तो उधर मौजूद थीं, जबकि पीडीएम के सरबराह माइनस थे। जेयूआईफे का मौकफ है कि दुबई मुज़ाकरात से सिर्फ जेयूआईफे ही नहीं बल्कि पूरी पीडीएम बेखबर है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबा बंदी से हुए। क्या यही वजह है कि मौलाना साहब दुखी हैं, नाराज हैं? आज मुलाकात भी कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब से। खबर के लिए जाएंगे सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा साहब की जानिब। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना क्यों नाराज हैं? ये मेरी खबर है, आपने बड़ा इंट्रो दिया है सारा उनकी कि आपस के क्या प्रॉब्लम है। एक सीट खाली होने वाली है यहाँ पे, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं तो बहुत जल्द मेरा ख्याल है 5 साल उनके पूरे होने वाले हैं। तो अब बाकी बंदर बांट तो पूरी है कि किसने वजीर आजम होना है नहीं होना, कि नेक्स्ट जो आपने अरेंजमेंट्स करने हैं बियॉन्ड इसके इलेक्शंस के। तो मेरी तो यही खबर है, पहले भी शायद एक दफा मैं कह चुका हूं कि उस पर एस्टेब्लिशमेंट या दुनिया भर के जो अहम ममालिक हैं वो शहबाज शरीफ साहब पे खुश हैं, राजी हैं कि इन्हीं को कंटिन्यू कराया जाए। और बिलावल साहब की जो ये कोशिशें कर रहे हैं जरदारी साहब की, अपनी जिंदगी में इनको मैं प्राइम मिनिस्टर बनवाता जाऊं, शायद ये उनके लास्ट डिच एफर्ट हो सकती है कि शायद बाद में मुश्किलात हों। सो वो चाहते हैं कि बिलावल को लेकर, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही क्योंकि दुनिया के कैपिटल जब मोर जो पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है वो इस हक में नहीं है। वो यही चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब फड्डेबाज नहीं है, अगेन इजी गोइंग है, हर एक के साथ बना के रखने वाले हैं, लिहाजा इन्हीं को कंटिन्यू कराया जाए। अब आते मौलाना साहब पे। मौलाना साहब को ये है, ये दुबई में जो कुछ हुआ है, एक सीट है अब इस पे, वो कहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, वो कहते हैं दुख उठाए या फाख्ता भी अंडे खाएं कवे कि यहाँ 4-5 साल इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा टफ अपोजिशन थी, मैंने भुगती, स्ट्रीट पे लोग लेकर मैं आया, यहाँ पे आपको याद होगा लॉन्ग मार्च भी किया था, क्वेटा से लेकर आए थे, आपको तो लोग मियां साहब की बाहर जाने का रास्ता भी हमवार मौलाना साहब के धरने नहीं किया, उन्होंने किया था, उन्होंने जनाब की ये कुर्बानियां मैंने दी हैं, मेरे वर्कर्स ने दी हैं। तो इस पूरी ये जो देग पकी है सारी की सारी, एक शब्द देग कहें जो भी है, इसमें मेरा हिस्सा किधर है? उनके बेटे तो बड़े मुस्तफीद हो रहे हैं।
ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے وہاں پہ اس میں آپ کو گورنر دے دیا, انہوں نے گورنر لگ گیا, پھر آپ کو 2-3 آپ کے منسٹر لگا دیے, اور ابھی تو کیئر ٹیکر پورا ان کے ہاتھوں میں ہے. آپ کو نہیں, وہ نیکسٹ دیکھ کیئر ٹیکر کتنا عرصہ رہے گا, چلو 3 مہینے نہیں رہے گا تو 6 مہینے رہے گا. وہ کہتے ہیں نہیں, ان کی ایک لانگ ٹرم ہے, جو میری اطلاع ہے صدر بننا چاہ رہے ہیں, وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں, زرداری صاحب بھی بننا چاہ رہے ہیں. زرداری صاحب بھی اب یہ لڑائی ہے پرانے دوست ہیں, حالانکہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اولڈ بڈیز ہیں, اولڈ کامریڈز ہیں. اب وہ اس بات پہ وہ دونوں کے درمیان ٹف میچ پڑ گیا ہے. مولانا کہتے ہیں جناب آپ نے بیٹوں کو وزیر خارجہ بنوا دیا, حکومتیں بھی لے لی, سندھ میں بھی آپ کی حکومت, میری تو کہیں پہ حکومت بھی نہیں ہے. آپ کا یہاں پہ اس میں آپ دیکھ اسپیکر قومی اسمبلی بھی آپ کا ہے, آپ کے وزیر بھی آپ کے ہیں, سب کچھ تو آپ کو پتہ, میرے پاس کیا ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں نے وزارت عظمیٰ بھی لے لی, شریف خاندان نے بہت سارا بینیفٹ کر لیا, سارے کیسز بھی ختم ہو گئے, نیب آرڈیننس بھی ٹھیک ہو گیا, نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, لاز بھی بن گئے, ان کی سزائیں بھی معاف ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مولانا صاحب جو ان کی آنکھیں ہیں, نظریں ہیں, وہ ایوان صدر پہ ہیں, اور ایوان صدر کے لیے شریف خاندان وہ راضی نہیں ہے. وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ کے, آپ کے پرانے دوست ہیں, پرانے جاننے والے ہیں, آپ تو بڑے پرانے وہ ایک اس میں دوسرے کو جانتے ہیں یا کھیل کھیلتے رہے. سو مولانا صاحب کی ناراضگی کی اس وقت وجہ یہ ہے, وہ یہ ایشورنس چاہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب یہاں پہ نئے پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب یا دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ابھی سے کمٹ کریں کہ ہمارا جو اگلا کینڈیڈیٹ ہوگا. ابھی جب یہ ووٹ آؤٹ ہوئے تھے تحریک انصاف کے چیئرمین, ان کی حکومت گئی تھی, تب بھی یہ مطالبہ رکھا گیا تھا, مگر نمبر نہیں تھے, امپیچمنٹ کر نہیں سکتے تھے لوگ صدر عارف الوی صاحب کی, تو تب یہ معاملہ تھم گیا. مگر تب بھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا وائی ناٹ لٹل اولڈ می, یہ میں خبر آپ کو دی رہی ہوں, تب بھی کہا تھا. آج بھی شاید وہ اس کے متمنی ہیں, آج شاید نہیں, یقیناً وہ اس کے متمنی, مگر یہ آپس میں ہی طے کرنا ہے سب کچھ. روبے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بات ان کو بھی سوٹ کر کے پاورفل حلقوں کو, کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو بیجانڈ آپ کے الیکشنز, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں, زرداری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کے پریزیڈنٹ ہوں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ دونوں جو ہے نا پھٹے باز نہیں ہیں. اب نواز شریف صاحب کو پھٹے باز سمجھا جاتا ہے, وہ بھی جب بھی پاور میں, ان کے بھی یہاں پہ کنفنٹریشن ہوتی ہیں, ان کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رہی ہیں, آپ کو ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا فوج سے بھی رہی ہیں, کیسز پرچے مقدمے ہوئے ہیں. اب ان پہ آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائیاں, جو کچھ وہ کہتے رہے ہاں ٹھیک ہے جی کر دیتے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, ان سے بھی بہتر شہباز شریف صاحب ہی ہیں. وہ زرداری صاحب نے تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, نہ کو چنے چبا دیے تھے, پھر ایک لیٹر بھی لکھ دیا تھا واشنگٹن پوسٹ کو ایبٹ آباد سانے کے بعد, اور اس کے بعد انہوں نے وفد بھی بھیجے تھے. وہ جنرل رحیل جب وہاں پہ تھے نا, آرمی چیف تھے, زرداری صاحب نے پھر وفد بھی معافی تلافی کے لیے, صلح صفائی کے لیے بھیجے تھے, اور اس وقت واپس آئے تھے جب آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ جو نئے چیف تھے وہ لگ گئے تھے. سو زرداری صاحب نے بھی اپنے لیسن جو ہیں وہ سیکھے ہیں. سو ان کو آ کے یہ جو بار بار پیغام بھیجا تھا جنرل راحیل شریف صاحب کو ملاقاتوں کے لیے, بار بار ڈینائی ہوا تھا, اس کے بعد وہ ملاقات کرنے سے انکاری تھے. اب جو ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو اس میں آپ کی کیا اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ وہ دیکھنے کے لیے تیار ہے, وہ آپ کو سپریم کمانڈر آف دا آرمی جو ہے وہ دیکھنے کو تیار ہے. اگر وہ پریزیڈنٹ بنتے دنیا بھر میں آپ کا کیا ایک امیج جاتا ہے, کیونکہ مولانا صاحب کی اپنی ایک لیگسی ہے, اپنی ایک فلاسفی ہے, اپنا ایک ان کا پولیٹیکل ایک کلاؤٹ ہے, یا اس کو آپ مذہبی رنگ, جو بھی مذہبی رنگ کی پالیٹکس وہ کرتے ہیں. سو وہ تمام چیزیں ملا کے انٹرنیشنل لیول پہ کیا آپ مولانا کو وہ سیل کیا جا سکتا ہے. الیکشن کب ہو رہے ہیں رؤف صاحب؟ اب الیکشن پہ زرداری صاحب کی بات تو ٹھیک ہے کہ ابھی کرا لیں, اگر آپ نے الیکشن نہیں کرانے تھے تو پھر یہ تحریک انصاف میں کٹ پھٹ کرنے کی, اتنی بدنامیاں لینے کی, اٹھانے کی, اس کو پکڑ لو, اس کو گرفتار کر لو, جیل میں ڈال لو, یہ پھر آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے ڈی مورلائزڈ ہے, اس کا ورکر ڈی مورلائزڈ ہے. جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں وہ سارے مفرور ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. تو جب تو الیکشن میں ان کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, لوگ ہی نہیں ہے, ضمانتیں نہیں کرا پا رہے, وہ کل کو الیکشن میں آ کے انہوں نے کیسے کاغذ جمع کروائیں گے. سو دیٹس دا بیسٹ ٹائم کہ آپ جائیں اکتوبر میں الیکشن کروائیں اور اس میں اپنی سیٹ. نومبر کا بھی ذکر کیا میاں صاحب نے, مگر سر آپ دارالحکومت میں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ادھر تو مارچ اپریل کا بھی ذکر ہو رہا ہے. میری جو استحکام پاکستان پارٹی سے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, ابھی میں لاہور میں بھی بڑی دیر جا کے رہی, ادھر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی ابھی وہ آپشن. مگر ڈو یو تھنک کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آئے گا وہ ایک بڑا پتہ دے گا کہ جس کو لاتے ہیں کہ اب یہ لمبا کھینچنا ہے یا یہ شارٹ, یہ 60 اور 90 دن میں آئین کے مطابق انتخابات ہو جائیں گے؟ اب یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. اب یہ بھی تو دیکھیں گے, پرانے کھلاڑی یہ بھی تو ہیں کہ آپ ایسا اسٹرانگ پاورفل اگر ٹیکنوکریٹ ٹائپ آپ لے کر آتے ہیں. نام کس کے چل رہے ہیں آج کل؟ نام ابھی تک کوئی سامنے ویسے ٹو بی حفیظ فیئر شیخ کا چل رہا ہے, وہ تو اس وقت ایک شاہد حسین سید صاحب کا چل رہا ہے. بات بتاؤں, اس وقت میں آپ کا نام بھی دے دوں سیل ہو جائے گا. نہ سر میرا نام نہ دیجیے, آپ کی میرے سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا, میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں, اس وقت میں تو جنوبی پنجاب کا مقدمہ لڑتی ہوں آپ کے ساتھ, ہمیشہ لڑتی, میرا نام نہیں دینا. نہیں میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں, اس وقت یہ چوکے چھکے مارنے کا بیسٹ ٹائم ہے صحافیوں کے لیے, اینکرز کے لیے. میں جو چاہوں 4-5 نام دے دوں, اپنی مرضی کے دے دوں, فلاں بن رہے وہ سیل ہو. ایک نا صحافیوں کے پاس پیریڈ آتا ہوتا ہے, سپیس آتی ہوتی ہے, یہ وہی سپیس ہے. آپ کو سپیس محسوس ہو رہی ہے سر؟ کمال ہے. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو نام آپ کے چل رہے ہوں گے, ابھی تک فائنلائز نام ان کے نہیں ہوئے, ابھی ہونے باقی ہیں.
ابھی بھی اختلاف ہے کہ الیکشن ابھی فوراً کرانا ہے 60 اور 90 دنوں میں یا تھوڑا آگے کر دیں؟ اختلاف ہے اس پہ بیکاز بار بار مولانا صاحب سمیت مسلم لیگ نون بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی آئینی مدت پوری کرتے ہی کرنے، مگر پھر وہ ساتھ کہتے ہیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بات کی جاتی ہے اس میں کیا ڈر ہے؟ بیکاز کٹ ٹو سائز آپ دیکھیں مقدمات کیا بن رہے ہیں، بیک ٹو بیک بن رہے ہیں. یاسمین راشد کی بھی 14 دن کا اور ریمانڈ بڑھ گیا ہے، شریعہ رفیدی، علی محمد، دیر آل پیکڈ. اور ابھی تو آج محسن نقوی صاحب الحمدللہ یہ بھی ایک موقف لے کے سامنے آئے جس کے اوپر بڑے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ ایز اے کیئر ٹیکر جس کا ویسے ہی کوئی آئینی کور نہیں ہے، جس کے سٹیٹس کے اوپر سوال ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی جو ضمانتوں پہ رہائے ہوئے ہیں اس کو پھر ہم جا کے درخواستیں دائر کریں گے کہ وہ پھر پکڑا جائے. ایک چیز تو ان کو سوٹ کرتی ہے، ان کو شریف کو اسپیشلی جو حکومت ہے موجودہ کہ الیکشن آگے چلے جائیں، کیونکہ ابھی ان کو IMF پیکج ملا ہے، اس سے کچھ تھوڑا سا ریلیف، اب ڈالر کو دیکھیں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، پھر مہنگائی کو تھوڑا سا 1-2% وٹ ایور وہ تھوڑی سی نیچے ہوئی ہے. اگر ان کو ملتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے ملتے ہیں تو شاید ممکن ہے کہ کیونکہ اصل چیز جو ہے نا مین چیزیں دو ہیں، انرجی اگر آپ کی سستی ہو جائے، پاور کے آپ کے پرابلم ہے، بجلی کے پرابلم ہے، گیس کا شارٹیج جو ہے جب آپ الیکشن کرا رہے ہوں گے، اور ساتھ میں آپ کے ڈالر کا مسئلہ ہے. ڈالر کو اگر آپ آ کے مزید نیچے لے آتے، IMF کی ڈیل آپ کی سائن ہو چکی ہے، اس کے ریلیزز آپ کی ہونا باقی ہے، مارکیٹ میں تھوڑا سا پینک میں نظر آ رہا ہے، ڈالر مزید نیچے آ رہے ہیں. 6 مہینے اگر ان کو ملتے ہیں، ان کی یہ کیلکولیشن ہو سکتی ہے کہ یس مارچ تک لے جائیں، ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کو سوٹ نہیں کرتا، ان کو اس وقت سوٹ کرتا ہے. ریزن کیا ہے کہ ان کی کال کو پھر اس پہ آ کے پھڈا ہونا ہے کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہے. اگر یہ زرداری صاحب یہاں سے سیٹیں نکال لیتے ہیں 25-30 پنجاب سے اور ساؤتھ پنجاب یا سریک علاقوں سے نکالتے تو دین ان کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جائے گی شہباز شریف صاحب کی نسبت، کیونکہ ساؤتھ میں ان کی اتنی پریزنس نہیں ہے. سر وہ IPP کی صورت میں بھی تو ایک اپسیٹ ہے نا. IPP آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی 25-30 سیٹیں اپنی نکال لے گی؟ اور IPP کتنی نکالتی دکھائی دے رہی ہے سچویشن؟ IPPs میں جو لوگ ابھی آئے ہیں اور ابھی آنے باقی ہے، میری کسی سے بات ہو رہی تو میں نے اس کا مذاق اڑایا، میں کہ آپ کے پاس کوئی ایک بندہ جیتنے والا تو نظر نہیں آتا. ایک بتا دیں مجھے جو اپنا تھوڑا سا. میں نے یہ سوال پوچھا ان سے، بلکہ اسحاق حقانی صاحب سے پوچھا، میں نے نام میں لے دیتا تو انہوں نے اچھی بات کی کہ بھائی صاحب کو الیکشن کل پرسوں تو نہیں ہو رہے نا، آپ کہہ رہے ہیں بندے نہیں آئے ہمارے پاس. انہوں نے کہا ابھی ٹائم پڑا ہے، لوگوں کے پاس جائیں گے. مجھے بڑے مزے کی بات کی ایک IPP کی رکن نے، مہر میں ہلکا پاؤں نہیں رکھ دی. یہ کون ہو سکتی ہے؟ جس کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ یعنی کہ بھئی کمزور پاؤں نہیں رکھا، پتہ ہے کتنے ایک جا رہے ہیں. چیز ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے وہ یہ الائنس بنوایا ہے وہ اس لیے نہیں بنوایا کہ انہوں نے اس کو امبیرس کروانا ہے، انہوں نے ان کے لوگوں کو ہروانا ہے یا ان کے لوگوں کو انہوں نے دھول چٹانی اور کل کو وہ کہیں کہ مذاق بنے گے. اچھا دوسری بات، ایک دیہاتوں میں جو ہوتا ہے نا، ابھی بھی آپ پچھلے الیکشن کے دیکھیں، اس کے جولائی والے الیکشن اٹھا کے دیکھیں، جب یہ مریم صاحبہ اور اس میں یہ خان صاحب آمنے سامنے تھے، الیکشن ہو رہے تھے، جولائی 17-18 کی بات کر رہا ہوں. اس میں بڑا ڈفرینس اگر آپ دیکھیں ووٹوں کا دیکھیں، کوئی اتنا بڑا بگ ڈفرینس نہیں ہے. کراؤڈ دیکھیں عمران خان صاحب کے اور ان کے مریم صاحبہ کے تقریباً 19-20 اس میں ایک میں تھے، اور یہ ہو رہے تھے آپ کے الیکشن جو ہیں یہ ضمنی الیکشن ہو رہے تھے. جب آپ جاتے ہیں جنرل الیکشنز میں جاتے ہیں اس وقت ہوا بڑی مگر ہوا اپنی جگہ بہت چیزیں، مگر سر رؤوف صاحب دیہی علاقوں شہری علاقوں کے اندر ایک یہ قدر یہ بھی بڑی مختلف ہے کہ آپ کو شہری علاقوں میں پارٹی پش چاہیے ہوتی ہے، دیہاتی علاقوں میں اور ووٹ بینک ہوتا ہے. سو ایک بالکل ایگزیکٹلی دھڑے بندی ہے اپنا وہ سارا فیکٹر کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب خواجہ آصف وزیر دفاع ایک سینئر موسٹ پوزیشن کے اوپر ایسی شخصیت جب کہے کہ آئینی تقاضے پورے کرنے ہیں لیکن انتخابات ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے، what does that mean, sir? Why is it a strategic decision? For God's sake. یہ میرا یہ خیال ہے یہ بیسیکلی فلر ان کو کہتے ہیں، فلر چھوڑے جاتے ہیں ٹو ڈی مورلائز یور اپوننٹ. اس وقت PTI اپنی لائف کے ڈپریشن میں سے گزرے جو بینظیر بھٹو صاحب جو پیپلز پارٹی ارلی 80s میں تھے، جب ذوالفقار نے تیار اغوا کر کے کابل لے گئے تھے اور سارا انہوں نے میجر وغیرہ کو گولی مار دی تھی، جو ان کے خلاف ایکشن ہوئے تھے، جو ان کے خلاف اس وقت کاروائیاں ہوئی تھیں اور ان کے ورکرز گرفتار ہوئے، پارٹی کو تہس نہس کیا گیا اور اس میں سے نیا ایک پولیٹیکل فیس نکالا گیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کا. یہ اس سے یہ پروسیس اس وقت جو میرا خیال ہے PTI گزر رہی ہے اسی میں سے. سو خواجہ صاحب کا اس طرح کے بیانات جو ہیں کہ الیکشن نہیں کروائیں گے، وہ میرا خیال خان صاحب کو مزید فرسٹریٹ کرنے کے لیے، ان کے ورکرز کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، جناب کہ یہ پاور جو ہے نا ہمارے پاس ہی رہنی، آپ تک نہیں آنے دینی. سو یہ ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا ہے حکومت نے 9 مئی کے واقعات کے لیے. وارننگ بیلز ہیں مزید؟ وارننگ بیلز مینس کس کے لیے؟ اسی لیے میں نے کہا مزید کس کے لیے؟ جس کو ماسٹر مائنڈ کا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے نا سر. میرا خیال خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اپنی بس مس کر چکے ہیں. اب انہیں کم از کم میرا خیال ہے، اور آپ کی ریڈنگ میں ہم یہی رہتے ہیں 24-25 سال اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہے ہیں، خان صاحب یہ سب اپنی بس جو ہے نا مس کر چکے ہیں. 3-4 سال کے لیے کم از کم ان کی ویگن کہیں، بس کہیں، ریل کہیں، ٹرین کریں، گھوڑا گاڑی کہیں، جو بھی کہیں نا، میرا خیال مس ہو چکی ہے. اور ان کے لیے مزید ابھی آنے والے دنوں میں 2-4 بڑے مشکل فیصلے جو انہوں نے کرنے ہیں
وہ میرا خیال ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے نا وہ بڑے اس میں ڈیزاسٹرس ہو سکتے ہیں. اور خان صاحب کو اس کا اندازہ اسی لیے انہوں نے جو آ کے نیا ٹوسٹ لیا ہے نا کہ 9 مئی کے ان واقعات کا کس کو فائدہ ہوا ہے. سو یہ اس کا ایک طرح کی کڑی ہے کیونکہ 9 مئی کے واقعات پہ اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جو خان صاحب کو چاہیے تھا نا, جو میں نے کہا, آپ نے کہا, سب نے کہا, جب ان کو عدالت نے دی تھی نا ضمانت, وہ بات صحیح ہے, وہ ٹائم تھا, اس وقت یہ لائن لیتے کہ اس کا کس کو فائدہ ہوا, آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتے, کھڑے ہو جاتے, اس وقت اونرشپ لیے انہوں نے, فائدہ ہوا ہے. تو فائدہ تو صاف ظاہر ہے پھر ان کے پولیٹیکل اپوننٹس کو ہونا تھا. جو بلنڈر عمران خان صاحب نے مارے تھے تو اس کو فائدہ کس کو ہوا تھا, ان کو ہونا جو آج پاور میں بیٹھے ہیں. جو یہ ماریں گے, بلنڈر ماریں گے, وہ کس کو فائدہ ہوگا, وہ خان صاحب کو فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. تو پالیٹکس میں تو ایک دوسرے کو فائدہ نقصان تو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے, ایکشن کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے. آپ نے سنا سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب بس مس کر گئے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بس مس کہیں نہ کر دیں, یہی رنجش اور دکھ ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں. مایوسی کی باتیں کرنے والے غلط پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. 1 سال کے اندر معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور قرآن میں اللہ نے مسلمانوں کو مایوسی سے منع فرمایا ہے. یہ الفاظ آج اسلام آباد میں گرین پاکستان انیشیٹو فوڈ سیکیورٹی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہے. اور جس وقت آرمی چیف معیشت کی بہتری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی طرف سے پاکستان کی طویل المدتی عالمی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا جا رہا تھا. عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ایشوئر ڈیفالٹ ریٹنگ کو CCC کر دیا ہے, کہ جس کے بعد یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کم از کم طویل المدتی قرضوں پر ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ہی فچ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مثبت ریٹنگز کے باوجود غیر مستحکم سیاسی ماحول کے باعث پاکستانی معیشت کے لیے خطرات برقرار رہیں گے. فچ کے مطابق پاکستان نے گزشتہ کچھ دنوں میں بیرونی مالیاتی خطرات کو کم کیا ہے. 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ حاصل کیا ہے. IMF کے اس ملنے کی صورت میں فچ کی جانب سے امید ظاہر کی گئی ہے کہ اگر IMF بورڈ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے دیتا ہے تو پاکستان کو دیگر فنڈنگ بھی ملنے میں مدد ملے گی. حکومت کی طرف سے IMF کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان نے بیرونی ادائیگیوں کے لیے $6 ارب کی بجائے $8 ارب ارینج کر لیے ہیں. IMF یقین دہانی کے علاوہ حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں ₹1.24 اضافہ کر دیا ہے. اب ایک طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے تو دوسری جانب بجلی کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا, کیونکہ سٹاف لیول اور ایگزیکٹو بورڈ منظوری کے بعد یہ دونوں اقدامات پاکستان کو کرنے ہیں. ابھی IMF کی دیگر شرائط پر عمل درآمد کرنا باقی ہے اور یہ شرائط ایسے وقت میں پوری کی جائیں گی کہ جبکہ ملک کی صنعتیں جمود کا شکار ہیں. مہنگائی 30% ہے. ترسیلات زر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 13.5% کمی آ چکی ہے اور ابھی تک ملک کی سمت کا تعین ممکن نہیں ہو رہا. سیاسی استحکام کب آئے گا اس بارے میں بے یقینی برقرار ہے. جبکہ عالمی ادارے فچ نے اپنی رپورٹ میں کسی ایک چیز کی نشاندہی کی ہے تو وہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام تھا. کسی ملک کے لیے سیاسی استحکام کتنا اہم ہے, اس حوالے سے ہمارے ہمسائے میں مثال موجود ہے. 20 سال تک امریکہ اور مغرب کے عطاب کا شکار رہنے والا ملک افغانستان ہے. گزشتہ 1 سال کے دوران معاشی طور پر نہ صرف مستحکم دکھائی دے رہا ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کابل انتظامیہ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب نظر آ رہی ہے کہ where there's a will there's a way. کیسے ہم آپ کو بتائیں گے تفصیلاً, مگر where there's a will there's a way. آج وزیر اعظم نے بہرحال اسی امید کا حوالہ تو دیا کہ مل کے اکٹھے ہم سب نے ہی ملک کو آگے بڑھانا ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو اس کے سارے پروجیکٹس کو سکریپ آف کرنے اور اس کے بعد اکنامک پالیسیز کو ہلانے میں کامیاب رہتی ہے. یہ اتحاد, یہ اسٹیبلٹی کون لے کر آئے گا؟ دیٹس فوڈ فار تھاٹ. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.